बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप साहब को बहुत मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हम ये सिलसिला जब से ये वबा, जब से कोरोना वायरस पाकिस्तान की सरज़मीन पे जब से ये वबा पाकिस्तान की सरज़मीन पे पहुंचा है, वक्तन फ़वक्तन हम इसी हॉल में आपके सामने हमारा मौक़िफ़ और जो हम समझते हैं पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी, सेहत और लाइवलीहुड्स को बचाने के लिए क्या कदम हमें पाकिस्तान को उठाना चाहिए, हम आपके सामने रखते हैं। ये हमारा पहला ब्रीफिंग है जो हमारा ईद का ब्रेक था उसके बाद। और मैं शुरू करना चाह रहा हूँ इस बात से कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर का प्रेसिडेंट, सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच साहब, जो ख़ुद कोरोना का मरीज़ हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली he lost his life, he lost the fight against this virus. हम सब मुर्तज़ा बलोच साहब के ख़ानदान के लिए, सब के लिए दुआ गो है। और आप सबको समझाना चाह रहा हूँ, एक बार फिर अपील करना चाह रहा हूँ कि मुर्तज़ा बलोच साहब अपना अवाम का ज़िंदगी, सेहत और जान बचाते हुए अपना ज़िंदगी को ख़तरा में डाल दिया, अपना ख़ानदान का ज़िंदगी को ख़तरा में डाल दिया और ख़ुद इस काम करते हुए शहीद हो गया। हमारे ऊपर एक पार्टी का साथी, एक पार्टी के कारकुन होते हुए कि जो इसका डबल दुख होता है। हम जो हमारा रवायत है, हमारा सकाफ़त का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है, हम फातिहा के लिए उनके घर भी नहीं जा सकते हैं। हम हर पाकिस्तानी को इस दुख से, इस मुश्किल से बचाना चाहते हैं और बचाना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में, कुछ लोग क्या हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए और हमें बस इसके साथ अब जीना पड़ेगा। एक बात हमें क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने ना सिर्फ फैलाया गया, ज़बरदस्ती फैलाया गया। जो अमल, जो स्टेप्स सारे पाकिस्तान में, सारे सूबे में अपने तौर पे कम वसाइल से ज़िंदगी को ख़तरा में डाल के लोकल लेवल के मेरे हेल्थ ऑफिसर्स से लेके डीसी से लेके वज़ीर आला तो हुकूमत के वज़ीर तक कदम हम उठा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इसकी फैलाव को रोका जाए। जिस तेज़ी से ये भर रही थे वो इतना तेज़ी से ना भराया जाए। अगर पाकिस्तान के मेन शहरों में कराची, क्वेटा, लाहौर और पेशावर में ये वबा फैल रही है, तेज़ी से फैल रही है, तो कम से कम हमारा मेन सिटी से बाहर ना जाए। हमारा ये कोशिश सैबोटाज ज़बरदस्ती करवाया गया। वफाकी हुकूमत, वफाकी जमात की तरफ से ज़बरदस्ती सैबोटाज करवाया गया। सिंध हुकूमत का जो भी कोशिश था हर फोरम पे चैलेंज किया गया। वफाकी ये अदालत की तरफ से दो जो फैसले सुनाए गए, उनसे जो हमारा खुद मुख्तारी इन फैसले में लेने में वो उतना खुद मुख्तारी नहीं रहा। अगर वफाक ने खुद नहीं काम करना था तो कम से कम वो दूसरों की कोशिश को अंडरमाइन नहीं करते। लेकिन ये सब कुछ हुआ। हमारा बयानिया आपके सामने, वफाक का बयानिया आपके सामने। अब मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं कि पाकिस्तान की पर कैपिटा डेली मोर्टेलिटी रेट भारत से आगे है?
میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں. میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ میرا اپنا شہر کراچی میں میرے ہاسپٹلز بھر رہے ہیں, میرا ہائی ڈپینڈنسی یونٹس بھر رہے ہیں, جتنے مریض ہیں خدا نخواستہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگا. میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کورونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں. کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا, کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز, پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں. کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں, جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں, کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کا اب میرے بات نہ مانے, آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں, آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک بیماری کے بارے میں, ایک وبا کے بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈر سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں, اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں, ان کی بات سنو, پھر ان کا مطالبات پورا کرو. پورا پاکستان میں جو بھی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ان کا حق ہے اس وقت کہ ان کو سیکیورٹی الاؤنس ملے. وہ ان کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, چاہے وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں, کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں, فاٹا میں کام کر رہے ہیں, گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ ان کا جو تنخواہ ہے وہ پورا دو, جو ان کا سیکیورٹی خطرات کا رسک الاؤنس ہے وہ ان کا پورا دو, ان کا جو شدہ کا حصہ ہے وہ ان کو پورا دو, جو ان کا تحفظ ہے ہم سب پہ ہمارا ذمہ داری ہے. کسی بھی حکومت ڈاکٹرز اور نرسز کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جب وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے, اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میرے ڈاکٹرز پہ اور میرے نرسز پہ حملہ ہوتا ہے, تو ایف آئی آر کٹنا چاہیے. ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے حملہ کیا, اور ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان کی یہ غلط انفارمیشن پہ لایا. یہ ایسا ہے جیسے آپ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ if you scream fire in a crowded theater, آپ پھر اس کو ذمہ داری آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ سمیت سارے پاکستان کے سارے صوبے اپنے ہاسپٹلس کو سیکیورٹی پہنچائیں گے, ہر ادارہ سے تعاون کریں گے, جہاں سے ہمیں لوگ منگوانا پڑے گا ہم منگوائیں گے. اور جو بھی صورتحال ہے, اگر آپ اپنے ڈاکٹرز اور نرسز سے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان کا صحت و زندگی ہمارا ذمہ داری ہے. ہم مزاحمت کرتے ہیں, پوری طرح مزاحمت کرتے ہیں ہر حملہ پہ جو نہ صرف کراچی میں مگر مختلف جگہ میں ہو رہے ہیں, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کو یہ تحفظ دیا جائے گا کہ ان کا جان و زندگی کو ہم بچائیں گے. اگر کوئی ان کو خطرہ میں ڈالیں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ہم اپنے محدود وسائل سے وفاقی حکومت کی ناتعاون اور سیبوٹاج کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی اسی لیگل فریم ورک کے اندر, اسی ریسٹرکشنز کے اندر, کہ ہم اس وبا کا نقصان کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم ہم کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا اسٹریٹجی کا سب سے اہم پہلو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے. ہمارا پورا زور ہوگا کہ ہمارا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو صوبائی سندھ کی حکومت کر رہی ہے, وفاقی حکومت کی بالکل منیمم مدد ہونے کے باوجود یہ ہمارا کیپیسٹی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھی آج بھی سارے صوبے سے زیادہ ہے
سندھ کا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے پر کیپٹا وہ سارے صوبہ کا زیادہ ہے. ہم اس پہ اور اہمیت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مشکل ہے لیکن ہم جتنا اضافہ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جتنا ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پیشنٹس کو اتنا ہم ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور باقیوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. تو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, ہمارا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی کا اضافہ کرنا جو ویسے ہی ہم جنگی بنیادوں پہ کر رہے تھے, اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ اگر نارمل ٹریجیکٹری تھے لاک ڈاؤن کا ہوتے ہوئے بھی ہمارا کیپیسٹی پہ اسٹرین ہوگا. اب بھی ہم اسٹرین دیکھ رہے ہیں. وفاقی حکومت نمبرز کے ساتھ کھیل کے عوام کو بے وقوف اور آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے صحت کے نظام میں بہت سا کیپیسٹی ہے. وہ وینٹیلیٹرز اور ICU کا ذکر کرتے ہیں پورے صوبے کے, جبکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر صوبہ کا کیپٹل جو ہے وہ ایک ان کے ہیلتھ کا کیپیسٹی ہے وہ جتنا اسٹرینڈ ہے وہ باقی صوبہ کا شاید نہ اسٹرین ہو. لیکن ہر صوبہ کا جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے جو وینٹیلیٹر نہیں ہے لیکن آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیپیسٹی بڑھتا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت اس فیکٹ کو obscure نہیں کر سکتی. جو شرائع اموات ہے پہلے دن سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا کے شرائع اموات باقی صوبے سے زیادہ ہے اور جو ٹیسٹنگ ہے وہ باقی صوبے سے کم ہے. ہم کب تک خیبر PTI کا نالائقی نا اہلی کی وجہ سے پہلے دن سے آپ صوبے سندھ سے سوالات پوچھتے ہیں, پہلے دن سے میڈیا کا نشانہ اپوزیشن کا نشانہ صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ریکوریز ہوئے ہیں. ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے, ہمارے لیے ہر جو مریض اس مرض کی وجہ سے کھو چکے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن کیا کسی نے PTI سے پوچھا کہ چلے باقی صوبے اپنی جگہ جہاں آپ کا حکومت صوبائی سطح پہ ہے, جہاں آپ کی حکومت لوکل گورنمنٹ میں ہے, جہاں آپ کی حکومت وفاقی سطح پہ ہے, ان کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہاں کیوں شرائع اموات سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے کتنا پیسہ, چلے سندھ حکومت کو آپ نے پیسہ نہیں دیا, پنجاب حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے, پختونخوا کی حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے, کسی کرپشن کے لیے نہیں, اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے, ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے. ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں. پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے. پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے. ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے, اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو, ہمارا ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو لابارس چھوڑا ہے. ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے. ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام, خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے, اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا. وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے, محنت کش کا نام لیتا ہے, لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے, ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کورونا کا پینڈیمک کتنے مہینوں سے چل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے, کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو, کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو, کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو, ICU کے ڈاکٹرز سے ملا ہو. میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے. کتنے دفعہ خان صاحب نے, آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے, ایک لیبرر سے, ایک محنت کش سے ملا ہے, اور آپ گن لے کتنے بزنسز, کتنے انڈسٹریلسٹس, کتنے بینکرز. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پرائیورٹی کیا ہے. اور یہ جب آپ
اس انداز میں وبا کا گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اب کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے, اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے. ہمیں نہ صرف کورونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے, غریب کا نام لے کے غریب کا میں کیا کہوں, اسٹیل مل کا ایگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لوں. جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں, لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو, آپ چاہتے بھی ہوگے کہ یہ پرائیویٹائز ہو, لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن؟ انسانیت کے خلاف ہے. یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے, وہ قانون, وہ کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا, آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے, آپ تنخواہ دیں گے, مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہو. آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنز پہ کیا بات کریں گے, لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں. سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. ہم اسٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے. سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو, اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور جو ٹڈی اور لوکس کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے, خط سے, کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے, آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب تک آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے, یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے. 25 ایئرز کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. ہمارا زراعت, ہمارا فوڈ سیکورٹی پہ نقصان ہوگا, اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ کورونا کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہو, اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے, لیکن یہ صرف اتحاد کا, رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے. ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا, ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا. آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا. یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے, وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے. آج تک اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا, پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا, اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے, اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے, نہیں برداشت کر سکتے. آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے, اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا, اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے, جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے, اللیگل ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں. آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے, 14 مئی کو یہ خط لکھا گیا ہے, نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے, اور نہ ہی
یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ APCs آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں APC کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس NFC کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں. سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کی سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے اس طریقے سے دوسرے صوبے میں, اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے, اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے, ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے, جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو, جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا, اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو, تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے, نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے, نہ ٹڈی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو. ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس NFC کا نوٹیفیکیشن کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو, بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے. وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز چاہے وہ اسلام آباد, گلگت, آزاد کشمیر جب فاتح ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے, اس لیے ہم اتنا فسکل اسپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ. لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر کو کیا اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈال کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام بھیج رہے ہو کہ آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے؟ یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے, یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر, آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو. یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کے لیے, لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے. آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان, اس پیغام بھیجنا کی کیا ضرورت تھا اور اس کی کیا مطلب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے, ہم تو کافی دیر سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کی آئینی حقوق, گلگت بلتستان کی جو حق ہے دینے کے مطالبہ کرتے جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو صوبائی سٹیٹس دینا ہے, صوبہ کے پاورز دینا ہے, تو قانون سازی کرے, آئینی ترمیم کرے. لیکن اگر آپ ایسے AJK اور GB کو ایک NFC میں شامل کریں گے تو وہ اس کا جو illegal ramifications ہے, they're not within the scope of the law. and جو میسیجنگ آپ بھیج رہے ہو
आज़ाद कश्मीर के बारे में, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक मैसेज है और वफाकी हुकूमत को इस पे गौर देना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की तंजीम और सूबाई तंजीमों के APCs के बाद हमारा बजट सेशन चल रहा है इस्लामाबाद में। जैसे ही बजट का जो मेन पहलू है वो ख़त्म होगा, रिक्वेस्ट करेंगे अपोजिशन लीडर से भी कि हम वफाकी सतह पे भी कोरोना NFC और 18th अमेंडमेंट पे एक कंसेंसस बनाएं। अब मैं आपसे कुछ सवाल का जवाब देना चाहूँगा। वेट हमें कोऑर्डिनेट करना है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपसे पूछेगा। ये बता दें कि आप हमेशा फ्रंट लाइन सोल्जर की बात करते हो, इस मरतबा आपके सूबे में भी डॉक्टर्स ने बाकायदा स्ट्राइक की कॉल दी है, क्या आप अब भी फ्रंट लाइन सोल्जर के साथ हैं? और दूसरी मेरी वन क्वेश्चन एट अ टाइम भाई, काशिफ भाई एक क्वेश्चन। जहाँ तक मेरा फ्रंट लाइन सोल्जर्स की बात है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है और मैं आज आपके सामने ही कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान के सामने कह रहा हूँ, ना सिर्फ कराची, जहाँ जहाँ अगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के नर्सेज, पाकिस्तान के पैरामेडिक स्ट्राइक पे होंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्ट्राइक पे होंगे। हम हमारा डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, हर एहतजाज में, हर मुतालबा में, और हर हमारे महदूद वसाइल से इतने सारे हमले साथ होते हुए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो मुमकिन है करने की कोशिश करेंगे। तो जी, मैं अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ा हूं। कामरान को आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या फेडरल गवर्नमेंट किसी एजेंडे को फॉलो करते हुए ये कर रही है? और फिर पीपल्स पार्टी अब क्या स्टैंड लेगी इस पर? शुक्रिया। जहाँ तक स्टील मिल्स की बात है, आई थिंक देयर 2 पॉइंट्स टू मेक। एक तो आपका एक पार्टिजान पॉलिटिकल इशू जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मौक़िफ़ होगी और नून लीग की अपनी मौक़िफ़ होगी, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ स्टील बिल्स के बारे में साथ नहीं मिलेंगे। हम समझते हैं कि एक मखसूस सोच है, एक मखसूस तबका है जो हमारा स्टील मिल्स और पब्लिक इदारे हैं उनको सैबोटाज करते हैं, उनको नॉन प्रॉफिटेबल बनाते हैं, उनको ताकि वो उनको औने पौने बेच के उनको कारीतारी तबका चला सके, खुद पैसा बना सके और हमारे मुल्क के अवाम का कोई ये असासे नहीं रहे। लेकिन इस वक्त जो भी आप समझे, अगर आप समझते हो कि स्टील मिल्स को एक पब्लिक इदारा होना चाहिए या आप समझते हो कि स्टील मिल्स को एक प्राइवेट इदारा होना चाहिए, हम इस बात पे साफ होना चाहिए कि एक पैंडेमिक के दौरान, एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान आप हुकूमत का एक भी मुलाजिमीन को फारिग नहीं कर सकते हो, और अगर आपने फारिग करना है, आपने किसी को पैसा नहीं देना है, तो ये जो 10,000 स्टील मिल वर्कर्स है उनको तो पैसा आप दे दे, और तेरा जो पूरा फौज है वजीरों का, स्पेशल असिस्टेंट्स का, एडवाइजर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, उनका तो पैसा काटे, उनका पैसा रोके। पैंडेमिक के बाद हम लड़ेंगे कि क्या स्टील मिल पे क्या होगा, लेकिन इस वक्त आप किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भुट्टो साहब और मोहतरमा के दौर में 2 इदारे पाकिस्तान के भाग्य का झूमर थे कि स्टील में इसका जिक्र किया, दूसरा था PIA। इतना बड़ा हादसा अभी हो गया है PIA का। और दूसरी बात कि PIA में इस वक्त खौफ का माहौल है। वहां पर हर मुलाजिम ये समझता है कि एक सरकारी बंदा जो कि वर्दी के बगैर बैठा हुआ है, मगर है वर्दी में, अंदर में वर्दी, बाहर नहीं है, वो खौफ का माहौल उसने पैदा किया हुआ है, और इतना बड़ा हादसा हुआ है, सरकार को बताइए। PIA भी जैसे स्टील मिल्स का, PIA को भी एक साजिश के तहत जानबूझ के इनको नहीं संभाला जाता है ताकि हमारा जो एक किसी बिजनेस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ये प्रॉफिट के अंदाज से चला सकते हैं, और इसका नुकसान जो हुआ है वो भी आपके सामने है। बहुत बड़ा हादसा
اگین اتنا ٹریجک اور ہورریفک انسیڈنٹ تو جتنا اس پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے اور ہر پاکستانی کو دکھ پہنچایا، ہر کسی کے ساتھ کے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک حادثہ ہوتا ہے، قیادت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ ان وکٹمز کے ساتھ صرف وہ پہلا اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں لیکن آخری دن تک شانہ بشانہ کھڑا رہے. اور میں آپ کو کیا کہوں، اس پہ بھی وہ کہیں گے وفاقی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے. رب ایئرپورٹس وفاق کا ہے، پی آئی اے وفاق کا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. یہ جو ہمارا عادت ہے کہ ہم وکٹمز کو بلیم کریں، یہ پاکستان کا جو ایک سکھ ہمارا نیشنل ایک پاس ٹائم بن گیا ہے کہ ہم جب حادثہ ہوتا ہے ہم وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت وہ بہادر پائلٹ کا کردار کشی اور اس پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی مذمت کرنا ضروری ہے. اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث چھوڑا ہے، ویسے خان صاحب نے پی آئی اے کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں ان کو لاوارث چھوڑے ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہے. یہ عجیب انسان ہے. کورونا کا پینڈیمک آ گیا، پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے. پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا. یہ قیادت، اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائقی کا اور اس قیادت کا بحران کی نقصان کو اٹھانا پڑے گا. وکیل راؤ کون ہے؟ وکیل راؤ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ صاحب نے فرمایا کہ 13 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس وقت ہم کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے، مینس ہتھیار ڈال چکے تھے ہم. اور آپ کی وزیر صحت نے پرسوں اجلاس میں فرمایا کہ لوگ اب مکھیوں کی طرح مریں گے. تو اس تمام تر صورتحال یا اس پریکٹس کا اب کوئی فائدہ ہے اور اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور برا سچویشن ہے جس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ہمیں اپنا پورا کوشش، مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اور پورا حکومت کا کوشش ہوگا کہ ہم جتنے پاکستان کے عوام کے زندگی اور صحت کو بچا سکتے ہیں، ہمارا پورا فوکس جو ہے اور پورا کوشش جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے ہتھیار چھوڑ دیا تھا. یہ جو بھی ایشو ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا ہمارا یہ کورونا کا مسئلہ ہو، بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی پلان کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے اور ہم اپنی آخری دم تک اپنی ہر کوشش سے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے، اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت بھی کھل رہے ہوں گے، ہمارا ہاسپٹلس خالی ہو رہے our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا. ہم نے اپنے عوام کو اور اپنے معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی، اسپین، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے ویتنام کا وسائل
اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے, ان کے پاس وسائل ہے, لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کرونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے, اب ہم نہ کرونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جنڈی چیئرمین صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں، ڈاکٹرس ہیں، وہ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن فورس ہیں اور اس میں سندھ گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ ٹریبیوٹ بھی پیش کیا ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے حوالے سے کہ آج کے دنوں میں کورونا کے دوران صحافی بھی اپنی پروفیشنل جابس کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کافی ساتھی بیمار ہیں. لیکن اس سے پہلے سندھ جرنلسٹ کونسل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے شہید ساتھی عزیز میمن کا جو مرڈر ہوا تھا نوشہر و فیروز میں، اس میں 3 مہینے تک وہ ایک کوما بنا ہوا تھا، لیکن سی ایم صاحب نے ان کو سیریس لیا اور سی ایم صاحب کے انسٹرکشنز کے بعد JIT بنی، جس کے بعد آج شہید عزیز میمن کے جو قاتل ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں آ چکے ہیں. حالانکہ وہ جو مرکزی قاتل ہے وہ باہر ہے، لیکن ہم سندھ کے صحافی اس حوالے سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھی کے مرڈر کو سیریس لیا اور قاتلوں کو بے نقاب کیا. ہمارے ہاں اب بھی آج جو پرابلم ہے چیئرمین صاحب، میں آپ کا توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ پولیس ہمارے صحافی ساتھیوں کو اسپیشلی سندھ میں وکٹمائز کر رہی ہے. ہمارے صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں. یہاں پر آزاد ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، 10 سے تعلق ہے ان کا. 3 دن پہلے ان کے گھر میں، گاؤں میں پولیس گھر میں گھس گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ غلط فہمی تھی. غلط فہمی کے بنیاد پہ اس کے گھر میں جا کے پولیس نے ان کی فیملی کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ہمارے اسلام کورٹ کے صحافی ساتھی ہیں اشوک شرما، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے گھر میں گھس کے بدماش گئے ہیں. اس کی ویڈیو کی وٹنسز موجود ہیں. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے گھر کی خواتین مرد دیکھ رہے ہیں اور ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے، لیکن پولیس اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. کل ایک واقعہ پیش آیا ہے لہرکی میں، ہمارے آواز ٹی وی کے ساتھی رپورٹر پر پولیس نے بیچ بازار تشدد کیا ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے. اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے صحافی کو سڑک پہ پکڑ کے مار رہے ہیں، لیکن پولیس اس کی FIR نہیں لے رہی. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو کورونا میں متاثر ساتھی ہیں ان کو اگر گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو آپ فیور دیں. اور جو سندھ میں مسلسل پولیس کی پریکٹس جاری ہے وکٹمائز کرنے والی، اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ہمیں پہلے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. سی ایم صاحب نے ایوان میں بھی آواز بلند کی ہے، لیکن وہ پریکٹس ختم نہیں ہوگی. اوکے، آپ کا سوال کا بہت شکریہ. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوالات مجھ سے پوچھے. سب سے پہلے کہ جہاں تک کورونا کا ریلیف ہے، میں شروع سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیکٹیشنس تھا کہ جس طریقے سے پورا پاکستان اس میں ساتھ دیتے اور وفاق اور صوبائی حکومت کو ساتھ مل کے جو بھی ہمارا ملک میں اس سے متاثر ہے، ہمارا پورا کوشش ہوتا ان کا مدد کرنے کے لیے، اس ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہمارا سپورٹ نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے محدود وسائل کے باوجود ہمارا بجٹ پلاننگ بھی چل رہا ہے. ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم متاثرین کو اور وکٹمز کو مدد کرے، بزنسز کو، اسمال بزنسز کو، غریب عوام کو، جتنا بھی پیسہ ہمیں ملتا ہے اتنا ہم اپنا ان کو پرائیورٹی پہ ریلیف پہنچائیں گے. ہمارا ہیلتھ ورکرز کے لیے، ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے لیے وہ واقعی ہمارا سب سے فرنٹ لائن ہے. ان پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور انشاءاللہ تعالی رسک الاؤنس سمیت بہت سے فیسلٹیز ان کو ملیں گے اور ہم انشاءاللہ اور ہائرنگز بھی کریں گے وہاں. جہاں تک جرنلسٹ کی سپورٹ ہے، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پوری دنیا میں اصلی سیاست کی ضرورت
ضرورت ہے, سیریس سیاست کی ضرورت ہے. ایک پینڈیمک کے دوران جب غلط خبریں اور جھوٹی خبریں چل رہا ہے جس سے کہ نقصان ہو سکتے ہیں لوگوں کی زندگی پہ, صحت پہ, اس میں آپ ہمارا ایلائز ہیں, آپ کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی سندھ حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہونا چاہیے. اور ناصر شاہ صاحب نے مجھے یقین دلوایا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک سجیسشن ہے جس پہ بھی ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں, میں آپ سے بھی شیئر کروں, شاید اس طریقے سے یہ ایکچولی ہو جائے کہ اگر سندھ حکومت نے ایڈ کے پیسے دینے ہیں آپ کے ادارے کو تو ہم کسی طریقے سے وہ ٹائی کریں تاکہ وہی ایڈ کے پیسے جو ہے وہ سیدھے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جائیں, اور ہم اس طریقے سے اپنا کام بھی پورا کر رہے ہیں اور انشور کریں کہ وہ بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا جو نمائندے ہیں یا تنظیمیں ہیں جو آپ کا نمائندگی کرتے ہیں, اگر وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل سکتے ہیں, ناصر شاہ صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں, آپ کے ادارے ہیں ان کے نمائندے بھی, اور ہم ایک اس قسم کا اگر فارمولا طے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آج بھی آلسو کانفیڈنٹ کہ ایک پینڈیمک کے دوران جب میرا کام پیسہ ہے لیکن اویئرنیس اور کیمپینز چلانا ضروری ہے, تو میں ان ادارے کو سندھ حکومت کا اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں تو وہ پیسہ جو آگے ہے وہ ان کے امپلائیز, ان لوگوں کو ہم پہنچے. اینڈ اس کے لیے اگر ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ نکال سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کرونا ریلیف کا ایک ایفرٹ ہو سکتا ہے. اس سے جو بھی آپ طے کر سکتے ہیں ناصر شاہ صاحب سے, ہمارا وسائل سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریے. نا آن دی ادر ایشو, سو ایک ہے یہ ایشو جو آپ امریکہ کو نظر آ رہا ہوگا, ایک جمہوری ممالک میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا جو لاسٹ یہ پولیس ہوتا ہے امریکہ میں یا کاپس ہوتے ہیں, دیز آر دا لاسٹ ڈکٹیٹرشپس ان امریکہ, اور اس چھوٹا پولیس آفیسر میں جتنا پاور ہے وہ دوسرے میں کے پاس نہیں ہے. اور جہاں بھی نقصان, جہاں بھی ابیوز ہوگا وہاں پہ ریئیکشن ہوگا, وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا. پاکستان میں بھی ہمارا ایک کرونک ابیوز کا ایک عامریت کا ہونے کی وجہ سے ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. جہاں تک عزیز میمن صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ جس طریقے سے میرے جماعت پہ وہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی, آئی ایم گلیڈ کہ یہ JIT سے آپ مطمئن ہو اور صحافی تنظیمیں بھی مطمئن ہیں, لیکن ہم اس دن تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک سب لوگ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو اور یہ کیس جو ہے وہ آخری پوائنٹ تک نہ پہنچ پائے. جہاں تک یہ کیسز ہے آف ابیوز, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو کیسز ہے یہ حیران کن بات ہے کہ ہیومن رائٹس کے رپورٹس کے مطابق سندھ میں زیادہ کیسز ہیں صحافی کے خلاف دوسرے صوبے کے مطابق. اب نہ اور یہ ساتھ ساتھ نہ صرف FIRs مگر ٹیررزم کے FIRs. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر کو اور CM سندھ کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہر ایک FIR, خاص طور پہ جو ATCs ہے, لیکن ایک ریویو ہونا چاہیے ہر ایک FIR پہ جو صحافی کے خلاف درج کیا گیا, اور انڈیپینڈنٹلی ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ سندھ کے صحافی بہت بہادر ہے, وہ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو شاید دوسرے صحافی نہ اٹھائے, اور پاکستان میں ایشوز اٹھانے کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد صحافت کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہ ریویو ہو جائے کہ یہ جو کیسز ہے, FIRs ہے, سیاسی FIRs ہے یا نامعلوم FIRs ہے, ان کا انویسٹیگیشن ہو, اور وہ کیسز کا ہمارے طرف سے یہ قدم ضروری ہے. اور جو ہمارا پولیس کا یہ باڈی بنا ہے سیفٹی کمیشن, اس میں ایک جرنلسٹ کا یا پریس کلبس کا نمائندہ بھی
ہم اگر قانون سازی کے تحت وہ شامل کرے وہ ایک اچھا قدم ہوگا. اس لیے جس طریقے سے ابیوز تو ہر جگہ ہوتا ہے اور انڈیویجولس بھی کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے صحافت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے سندھ میں ہمارا اس کے نمبرز نظر آ رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ کورونا کا ریلیف کا ایشوز ہو یا جرنلسٹ کے ابیوز کا ایشوز ہو یا اس قسم کے FIRs ہو, ہم مل کے اس کے حل نکالے. پاکستان کے اور خاص طور پہ جہاں ہماری حکومت ہے اس وقت, سندھ کے صحافی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ نے ہمارا کریشن سے تنقید کی ہے. ہم نے آپ کا تنقید کو نہ صرف برداشت مگر ویلکم کی ہے, لیکن یہ ہمارا تاریخ کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا کہ صحافی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا حکومت کو مدد کریں تاکہ ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. But I'll have to go if I can't answer everyone. Sanjay, please. No, پاکستان کی جو ڈیلی پر کیپٹا مورٹیلٹی ریٹ ہے, ڈیلی ڈیتھس کے جو پر کیپٹا ہے, وہ ہمارا ہمسایہ سے اب تیزی سے بڑھ گیا ہے. اور میں آپ کو ناصر شاہ صاحب کے تھرو وہ سلائڈز بھی بھیج سکتے ہیں اس کے. فاروق اس کو مکمل کرنے دیں. کیا کیا تم؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے, کیسز بڑھ گئے ہیں, کورونا کو روک نہیں سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وبا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن یا کرفیو ضروری ہے؟ وہ ہمارا ایک ٹول کٹ ہونا پڑے گا. بہت سے ہتھیار ہوں گے جس سے ہم کورونا سے لڑتے ہیں. اس میں لاک ڈاؤن ایک ہتھیار ہے, اکلوٹا ہتھیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے لاک ڈاؤن کو فائدہ مند استعمال کیا جا سکتا تھا, کیا بھی صحیح, شروع میں وہ آپ کے سامنے ہے, اور پھر اس کے بعد ایک سازش کے تحت انڈرمائن کیا گیا. شاید اتنا آسانی سے اگر ہم چاہتے بھی ہیں ہم اتنا آسانی سے ایک لاک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے پورا ملک میں اس طریقے سے, لیکن میں اس ہتھیار کو بالکل ایز این وے ناٹ ریڈی ٹو کمپلیٹلی لیو دس ٹول. ایک تو ہم جیسے میں نے کہا ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, ہیلتھ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, میسیجنگ کیپیسٹی میں, اویئرنیس کیمپین میں اضافہ کرنا, وہ تو ہمارا اسٹریٹجی اور کمپوننٹ کا حصہ ہے. اور جہاں تک ہمارا لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ فیزز, زونز اور پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن, سارے آپشنز سندھ حکومت کے پاس ہے. اور جس طریقے سے ہمارا ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز ہمیں ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں, اگر ہم نے اس چین کو بریک کرنا ہے تو کیسے ہم کرتے ہیں, تو اس میں جی لوکل لاک ڈاؤنز اینڈ لارجر لاک ڈاؤنز آپشنز تو وہ کنسیڈر ہو پائیں. فاروق Mr. Chairman, my name is Farooq. I'm from Association Press. I just want a few comments in English, if you don't mind. Sure, sir. What problem is your party facing taking corona like COVID-19? And the part of second is rinsing. And what do you say to Prime Minister Imran Khan criticizing of Sikh? Sorry, your second questions? Second question is, what do you say to Prime Minister Imran Khan criticize of Singh response? Okay, thank you, sir. آپ کا سوال کا شکریہ. And from the very first day, the Pakistan People's Party Sindh government has not only been trying to save the people of our own province, to save their lives, to save their health, but to save all the people of Pakistan. And we feel that at the start, when this virus first hit our shores, then we were successful. That the government of Sindh, the people of Sindh's initiative, their sacrifice not only led to us saving our own citizens,
But because the government of Punjab, the government of Balochistan, Islamabad capital that Imran Khan controls, AJK, Gilgit-Baltistan, Pakhtunkhwa or Balochistan, followed the steps taken by the Sindh government. In the initial days, we managed to stop the spread of this virus. We saved Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar from becoming the next Italy, the next New York, the next Wuhan. But since then, we've faced a consistent campaign of misinformation, character assassination, and outright sabotage against, in the face of, from the federal government, for every step we have taken to protect our citizens. Whether it is to provide them relief through a relief ordinance for the lockdown, to secure their jobs, to secure their livelihoods, to secure their living space, the rented areas that they're living. The federal government opposed us tooth and nail. Whether it was to help stop the spread of the virus, to lock down the city. On that front, the local leadership to the federal leadership, we were opposed tooth and nail. And that very misinformation that was spread and is still being spread is the biggest hurdle we face. Because we face this disinformation, and the doctors and the nurses treating the patients also feel this suffer from this, the consequences of this misinformation. The average citizen of Pakistan is confused when the government keeps changing its position. On the first day, the Prime Minister said it's a flu. Then we had recordings on our phones that whenever you called someone in Pakistan, it would say, don't worry, it's not a life-threatening illness. Corona se darna nahi ladna hai. Then that audio recording, we had consistent change in positions, point of views from the federal government. That is not only sabotaged the little efforts that we've made, but has spread a lot of confusion. And I don't only think that it is politically irresponsible, that it is not the role of the Prime Minister, it is not within the leadership qualities that in a time of crisis one would play such politics. But as you say in your second question, that what do I say to the criticisms that the Prime Minister is making of Sindh? I ask that why is the Prime Minister criticizing Sindh? Does he not see any other part of Pakistan? Does he not see that in his own province the highest death rate from corona is in the province of Khyber Pakhtunkhwa? Does he not see that the lowest tests being conducted are in that very same province? How does he explain what is happening in Punjab? Why must he criticize Sindh? If he didn't want to help us, if he doesn't want to support us, at the very least don't sabotage us. So I feel that at this time, the Prime Minister's criticisms are insincere, disingenuous and political. And I pray that the better sense prevails so that we can collectively not only protect the lives and the health of our citizens, but protect their livelihoods as well. The Prime Minister has engaged in disinformation, drawn false parallels with countries at different stages of the virus, and now has to face the fact that our citizens are going to suffer both from the virus and an economic crisis. And when we could have been amongst the countries such as Vietnam and New Zealand, who've managed to control this menace, we are unfortunately destined to face the fate of Brazil and Sweden, who are seeing immensely high mortality rates per capita as a result of their herd immunity policies. Thank you, everyone. Thank you.